अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो ये है कि ससुराल के रिश्तों को किस तरह से निभाया जाए, क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स सोसाइटी में आ रही हैं, जितना ज़्यादा डिवोर्स रेट हो रहा है, तो उसकी वजह बेसिकली यही है कि लोगों को ये रिश्ते निभाने नहीं आ रहे, और ये कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन और ये है कि कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। तो इस वजह से इस टॉपिक को मैंने चूज़ किया, और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था लास्ट टाइम कि मैंने जैसे जब दुल्हन को नसीहत की थी तो मैं ससुराल को भी नसीहत करूँगी इंशाल्लाह। तो अब ये है कि इसमें अगर मैं सबसे पहले अगर हम देखें ना कि रिश्ते कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें ये है कि बड़े बड़े रिश्ते जो हैं ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, फिर ससुराल के होते हैं, फिर ये है कि दोस्ती का रिश्ता होता है, फिर इसी तरह ये है कि आपके पास कुछ और भी रिश्ते होते हैं, जैसे इस्लाम का रिश्ता है, आपका किसी के साथ कौम का रिश्ता है, बॉस और जूनियर का रिश्ता है, लेकिन बहरहाल उनको हम छोड़ते हैं। अभी तीन मेन रिश्तों को हम देखते हैं कि एक तो ये है कि ब्लड रिलेशनशिप्स को आप देखें तो वो खून के रिश्ते होते हैं। आप जो है हालांकि जितनी सख्ती जो है और जितने सख्त अल्फाज कई दफ़ा जो आपके पेरेंट्स आपके साथ कर जाते हैं या आपके जो होते हैं बहन भाई कर जाते हैं, तो वो कोई और नहीं करता। ससुराल में उतने सख्त अल्फाज कई दफ़ा नहीं यूज़ किए जाते, लेकिन ये है कि अपने घर वालों का इग्नोर कर देते हैं। आप कहते हैं कि चलो ये मेरे बहन भाई हैं, ये मेरे साथ सिंसियर हैं, अगर मेरे साथ तनकीद भी कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो ये मेरी इस्लाह के लिए कर रहे हैं, तो आप उनको इग्नोर कर देते हैं। और लेकिन ये है कि और दोस्ती में भी ये होता है कि अगर आप जो है अगर आपका माइंडसेट नहीं होता किसी के साथ, तो आप सोचते हैं कि चलो मेरे इनके साथ नहीं ताल्लुकात आगे मैं बढ़ा सकती, क्योंकि मेरा जो है सोचने का अंदाज़ डिफरेंट है और हमारी मतलब जो है कि लाइफ स्टाइल्स फ़र्क हैं, तो आप डिस्टेंस कर सकते हैं। दोस्ती भी जब ख़त्म करनी हो तो ये है कि आप मतलब ये है कि अच्छे तरीके से ख़त्म करें, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके ख़त्म करें। मतलब आप डिस्टेंस रख सकते हैं क्योंकि आप उनके साथ इंजॉय नहीं करते, तो उसकी कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन ससुराल के रिश्ते ये हैं कि वो आपको निभाने होते हैं, सारी उम्र निभाने होते हैं, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं। और ये है कि इनको हम किस तरह से इम्प्रूव करें, तो इस पे हम बात करते हैं। अब देखिए ससुराल में ये है कि ससुराल वालों को भी सोचना चाहिए कि कई दफ़ा एक रिश्ता ढूंढने में आपको कितने साल लग जाते हैं। 4-4 5-5 साल तक लोग रिश्ता ढूंढते हैं कि कोई लड़की कंपैटिबल नहीं मिल रही, कोई ससुराल वाले कंपैटिबल फैमिली नहीं मिल रही, करते करते कितना टाइम लग जाता है। लेकिन फिर ये कि बड़े अच्छा चाँद सी दुल्हन एक मिल जाती है और बड़े धूमधाम से शादी होती है, बहुत पैसा भी इसमें खर्च किया जाता है। लेकिन ये बात है कि जैसे ही शादी हो जाती है तो कुछ ही दिनों के बाद ये होता है कि आपको जो है वो चाँद में ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि वो लड़की में बहुत सारी ख़ामियाँ हैं, उसके घर वालों में बहुत सी ख़राबियाँ हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपने किया होता है और बहुत ज़्यादा जो है आपने उसके अंदर जो है वो एफ़र्ट लगाया होता है, लेकिन फिर ये कि आपको उसमें बुराइयां नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले जो है मैं इस पे नतीजे पे पहुंची हूँ कि खौफ होता है। सबसे पहले जो ना इंसान डरता है, इन रिश्तों से ना डरने लग जाता है। यानी कि सास जो होती है उसको खौफ होता है कि कहीं मेरा बेटा जो है वो बहू छीन के ना ले जाए, वो मुझसे दूर ना चला जाए। और इसी तरह सिस्टर्स जो होती हैं वो उन डरती हैं कि कहीं हमारा भाई हमसे दूर ना चला जाए। और भाई ज़ाहिर है यंग होता है, बाप की मौजूदगी में भी, क्योंकि यंग ब्रदर्स जो होते हैं वो बहनों के सहारा होते हैं, उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स में उनके काम आते हैं। तो एकदम से वो जो है ना थ्रेटन हो जाती हैं कि पता नहीं भाभी इसको अलहदा ना कर दे या हमसे जो है दूर ना ले जाए। तो ये सारे खौफ जो होते हैं ना वो ऐसे डेवलप होते हैं। और स्पेशली अगर जो है अगर आप ये देखते हैं ना कि अगर कोई हस्बैंड जो है वो वाइफ से इम्प्रेस होना शुरू हो जाता है या उसकी जो है तारीफ़ करता है या उसकी लॉजिक उसको समझ आती है, एक तरह से समझे कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है, तो उससे वो लोग ज़्यादा डरते हैं कि ये तो बस हाथ से गया ना। तो इसलिए वो फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालना शुरू करती हैं, कुछ ऐसा निकालती हैं, कोई नेगेटिव पॉइंट्स उसकी बीवी में कि वो उसको आहिस्ता आहिस्ता उससे बदजन किया जाए, ताकि ये है कि ये हमारे हमारे साथ रहे, ये ना हो कि ये हमें छोड़ दे। तो ये एक बहुत जो है ना ये एक मतलब गलत बिहेवियर स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि वो रिलैक्स करें,
ان کا بیٹا یا ان کا بھائی کہیں نہیں جانے والا، وہ انہی کا ہے، وہ ہمیشہ ان کا رہے گا۔ لیکن اس چکر میں جب وہ برائیاں کرتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ لڑکا بھی جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ گھر والوں کا ساتھ دے یا وہ بیوی کا ساتھ دے، تو وہ عجیب کنفیوژن میں جو ہے وہ کبھی ماں سے لڑتا ہے، کبھی بہنوں سے لڑتا ہے، اور کبھی وہ بیوی سے لڑتا ہے، تو عجیب کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے اس رشتے سے، کوئی کہیں نہیں جاتا، ہر ایک کا ایک اپنا باکس ہوتا ہے، ہر ایک جو ہے ماں کا اپنا باکس ہوتا ہے، بہن کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، بیوی کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بیوی کا اب مقام بن گیا ہے، پہلے اس کی کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی باکس نہیں تھا، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر ایک اس کا بھی باکس بنتا ہے، وہ بہت بڑا باکس بن جاتا ہے، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس میں یہی مشورہ دوں گی کہ بالکل نہ گھبرائیں، بیوی کو اس کا باکس لینے دیں اور اس کو اس کا ٹائم لینے دیں، اور اس کو خوش دلی کے ساتھ جو ہے اس کو اس کی جگہ دے دیں۔ اس میں یہ دوسری بات ہے کہ اگر تو کوئی جیسے ہسبینڈ ایسا ہے کہ جو وائف سے پہلے ہی مطلب اتنی انڈرسٹینڈنگ ان کی نہیں ہوتی، وہ تھوڑا بہت جھگڑا بھی کرتا ہے اور شکایتیں بھی کرتا رہتا ہے، میری وائف میں یہ کمی ہے، یہ بیشی ہے، اس طرح سے، تو اس سے وہ اتنا تھریٹن نہیں ہوتی، ان کو لگتا ہے کہ چلو یہ ہمارا بھائی ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اس سے ان کو خوف آنے لگتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں ایک بات کہوں گی کہ ایک ہمارے معاشرے کا یہ بھی المیہ ہے کہ یہ ہے کہ اگر جو ہے نا اگر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے تو اس مرد کو یہ بھی بہت سننا پڑتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کے نیچے لگ گیا یا یہ زن مرید ہو گیا، تو یہ ہے کہ یہ اس مرد کے لیے نا اس کی ایگو بہت ہرٹ ہوتی ہے، اس کو یہ لفظ نہیں سننا، اس کو کبھی یہ نہیں سننا کہ وہ جو ہے وہ بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا تانا ہوتا ہے۔ تو یہ میں اپنے معاشرے سے کہوں گی اور اپنے کہوں گی گھر والوں کو کہ اس طرح کے تانے نہ دیا کریں، کیونکہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت سے رہتا ہے تو یہ عین اسلام کے مطابق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جب وہ گھر آتے تو ہمیشہ مسکراتے ہوتے تھے، اور یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی پرابلم نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کبھی کوئی جنگ ہے، کبھی کیا ہوتا تھا کہ کہیں کوئی دشمنوں کا خوف ہے، ہر وقت وہ جو تھا کس قدر مشکل حالات میں تھے، لیکن مسکراتے ہوئے گھر آتے تھے۔ اب دیکھیں ہم لوگ کے یہ ہوتا ہے کہ اگر معاشرے میں اگر ادھر سے آئیں، آفس سے آئے ہیں، تو آدمی تو اتنا زیادہ جو ہے نا باس نے کچھ کہہ دیا تو سارا جو ہے وہ پریشانی گھر لے کر آ جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم وہ غصہ سارا باس کا جو ہوتا ہے وہ بیوی پہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ وہ کتنا زیادہ جو ہے نا خوش رہتے تھے، اپنے گھر میں کبھی بھی پرابلمس نہیں لاتے تھے۔ اور اسی طرح یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو یہ کہ ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے معاشرے کو، کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیوی کو وہ مقام نہیں دیتا، وہ سمجھتے کہ جی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ بیوی جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہے۔ تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانا چاہیے۔ اسی طرح یہ ہے کہ ایک تو ہو گیا کہ خوف، اور خوف کا سلوشن میں نے بتا دیا کہ آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، کوئی کہیں نہیں جاتا، ہر کوئی اپنی پوزیشن پہ رہتے ہیں، انلیس کہ آپ جو ہے اس کو جو ہے اس سے خوف نہ کھائیں اور اس کو پیار کے ساتھ اپنے اندر جو ہے وہ ملا لیں۔ اب دوسرا جو ہوتا ہے نا، دوسری بات ہوتی ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہ ایک لڑکی جو آئی ہے وہ اپنے ایک ماحول سے آئی ہے، اس کی برنگنگ اپ ایک ڈفرینٹ ماحول میں ہوئی ہے، اس نے جو بھی 22 23 24 25 سال جو بھی جس بھی ایج میں وہ آپ کے پاس آئی ہے، وہ ایک ڈفرینٹ ماحول سے آئی ہے۔ ایون چچا تایا کے گھر میں بھی جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو اس کا ماحول جو ہوتا ہے وہ دوسرے گھر سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ آپ سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کی بات کرنے کا سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا کھانے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا کھانا پکانے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو بہت ڈفرینٹ لگتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ٹائم دیں، بہو کو بھی چاہیے کہ وہ آ کے سمجھے لوگوں کو کیا چیز پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، گھر کی کوئی سیٹنگ میں یا معاملات میں کس طریقے سے یہ لوگ ہینڈل کرتے ہیں، اس کو بھی سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے، اور سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو ٹائم دے، اس کو سمجھیں، ایک دم سے جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز کا بوجھ نہ ڈال دیں، کیونکہ وہ بچی ہے، اور موسٹلی آپ دیکھیں بچیاں پڑھتے ہوئے آتی ہیں، وہ اپنے گھروں میں اتنا کام نہیں کرتی کیونکہ اپنی پڑھائی میں بزی ہوتی ہیں، اور گھر میں جو ہے ماں باپ اتنا بوجھ بھی نہیں ڈالتے، اور جب وہ شادی ہو کر آتی ہیں تو پھر ایک دم سے ان کے اوپر جو ہے نا ایک بہت ذمہ داری پڑ جاتی ہے۔ تو سسرال والوں کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا ٹائم دیں، اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونے کا ایڈجسٹمنٹ پیریڈ دیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ کاموں میں لگائیں، گھر کے کاموں میں لگائیں،
اور ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ اگر افورڈ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ضرور گھر میں نوکر وغیرہ رکھیں، کیونکہ وہ جو بہو آپ لے کر آئے ہیں وہ نوکرانی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ اس اگر آپ افورڈ نہیں کرتے تو ضرور اس کو مطلب ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ بالکل انوالو ہو۔ بہوؤں کو بھی میں نے جیسے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ وہ مہمان بن کے نہ بیٹھی رہیں، گھر میں جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر انوالو ہو جائے کریں اور اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو پارٹیسپیٹ کیا کریں۔ تو یہ ہے، لیکن سسرال والوں کو میں یہ کہوں گی کہ یہ نہیں کہ بہو آئی ہے تو ساس فوراً ریٹائر ہو جائے، ٹائم دے اس کو آہستہ آہستہ سارے گھر کی چیزیں سمجھائے، اور ٹھیک ہے اس کے ہسبینڈ کی اس کو ذمہ داری دے، لیکن باقی ذمہ داریاں ہر چیز کی ذمہ داری اس کے اوپر نہ ڈال دے، اور یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ اپنا سمجھائے کہ ہماری کیا ویلیوز ہیں اور ہم لوگ کیا چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ایک دم بیچاری کو گھبراہٹ نہ ڈال دیں کہ یہ بھی تم نے کرنا ہے وہ بھی تم نے کرنا ہے، اور اس طرح سے وہ کر دیں۔ اور پھر جب آپ اس کے اوپر ایک اور بات آتی ہے کہ جب آپ ذمہ داریاں ڈالتے ہیں نا تو پھر وہ تھوڑا سا اس میں اپنا طریقہ بھی ڈالتی ہے۔ اب یہ کہ پھر اس میں جو ہے نا پھر ساس کو بھی نندوں کو بھی نا اس میں تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر وہ ایک طریقے سے، میں چھوٹی سی ایگزامپل کھانے کی دیتی ہوں کہ اگر وہ اپنے طریقے سے پلاؤ بنا رہی تھیں یا بریانی بنا رہی تھیں، تو یہ ہے کہ یہ آ کے نئی لڑکی آ کے تھوڑی سی اس میں انوویشن کر دیتی ہے، وہ تھوڑا سا اپنے گھر والوں کا سٹائل اس میں ڈال دیتی ہے، یا آج کل تو جیسے بچیاں گوگل دیکھتی ہیں اور نئی نئی ریسیپیز نکالتی ہیں، تو پھر وہ ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، کئی دفعہ وہ ایک دم تھریٹن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ٹیبل پر جو ہے وہ اس کی تعریف کر دیں، اس کا شوہر تعریف کر دے یا سسر تعریف کر دے یا دیور وغیرہ دوسرے لوگ تعریف کر دیں کہ بہت اچھا بھابھی نے کھانا بنایا، تو پھر جو ہے ساس یا نند جو ہے نا ایک دم تھریٹن ہو جاتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید جو ہے نا ہماری برائی ہو رہی ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ کسی کی تعریف کسی کی برائی نہیں ہوتی، اگر وہ اس کی تعریف کریں وہ جینوئنلی اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کی برائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے ایک ڈفرینٹ طریقے سے بنا دیا تو اس کو جگہ دیں، اس کو تھوڑا سا اس کو بھی ایک اونرشپ دیں کہ چلو ٹھیک ہے تم بھی اس گھر کا حصہ ہو، تم بھی کچھ اپنی مرضی کچھ کر سکتی ہو، تو اس کو بھی تھوڑی سی اونرشپ دیں، اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیں، تو ایک دم سے تھریٹن نہ ہو جائیں، کچھ نہیں فرق پڑتا اگر اس نے کوئی اچھا کام کر دیا اور اس کی تعریف ہو گئی ہے، تو یہ ہے کہ اس کو وہ اس کو بھی لیٹ ہر ڈو اٹ نا، اس کو تھوڑا سا جو ہے اس کو اسپیس دیں، اس کو تھوڑا سا گھر کا حصہ محسوس ہونے دیں کہ ہاں میری بھی کچھ صحیح ہے، میری بھی کچھ اپنی ذات ہے، میری پرسنالٹی ایک ڈفرینٹ ہے، اس کو بھی جو ہے ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ ہے کہ اس کو بھی اس چیز میں تھوڑا سا جگہ دیتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ بھی اپنی جگہ بنائے جو ایک ڈفرینٹ جگہ ہوگی، وہ بالکل آپ کے فٹ سٹیپس پہ نہیں چل سکتی، اس کے پاس ایک ڈفرینٹ جگہ ہوگی، تو اس کو کرنے دیں، اس کو لینے دیں، وہ بہو ہے، وہ جو ہے نا جیسے بہت دفعہ دیکھیں لوگ یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ شادی سے پہلے کہ یہ میری بہو نہیں، یہ میری بیٹی ہوگی اور اس طرح سے نا، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بہو کو بہو کا مقام دیں، اور بہو کا مقام بیٹی سے زیادہ اوپر ہوتا ہے، بہو کا مقام زیادہ عزت کا مقام ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کی آگے سے بیٹے کی جنریشن چلانی ہے، اس نے آپ کے بیٹے کے بچوں کی ماں بننا ہے، اس نے جو ہے بہت زیادہ آگے تک لے کر جانا ہے، تو بہو جو ہوتی ہے وہ بیٹی سے بہت اوپر ہوتی ہے، اور یہ ایسی ایکسپیکٹیشنز اور ایسے جو ہیں باتیں ریئلسٹک نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں ویسے بھی ایک بات ہے کہ بیٹی کو آپ جو ہے کسی طرح بھی ڈانٹ سکتے ہیں، ڈپٹ سکتے ہیں، بیٹی بھول جائے گی میری ماں نے جو ہے چلو میرے بھلے کے لیے کچھ ڈانٹا ہے نا، بہو کو اگر آپ ڈانٹیں گے تو پھر اس کو ساری عمر جو ہے نا اس کو یہ بات یاد رہ جائے گی کہ فلاں وقت میں جو ہے نا آپ کی ماں نے مجھے اس طرح سے ڈانٹ دیا تھا یا اس طرح سے کہہ دیا تھا، تو یہ بات ہے کہ بہو کو بہو کا مقام دیں، اور بہو کا مقام بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ہے کہ ایک اور پوائنٹ میں آپ کو یہاں پہ یہ کہوں گی کہ بس سمپل سا ایک رول ہے، جب آپ کسی کی بہو لے کر آتے ہیں نا تو آپ ڈبل سٹینڈرڈز نہ رکھیں، جو چیز آپ پسند کرتے ہیں نا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہو جب وہ اپنے سسرال جائے تو وہی اپنی بہو کے ساتھ کرے، سمپل سا نسخہ ہے، اس کو اگر آپ اپنا لیں گے نا تو بہت سارے پرابلمس جو ہیں نا وہ سالو ہو جائیں گے۔ تو اس میں یہی ہے کہ دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈز نہ رکھیں، اب جیسے وہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کچھ دن ہی آتی تو آپ اداس ہوتے ہیں کہ اوہو آئی نہیں کتنے دن ہو گئے، اور بہو اگر اپنے مائکے جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے فلاں روز ہی چلی جاتی ہے، ہر وقت ہی گئی رہتی ہے، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہ رکھیں، ایک ہی سٹینڈرڈ رکھیں کہ آپ جو ہے جو چیز پسند کرتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ آیا جایا کرے تو اسی طرح سے اس پہ پابندیاں نہ ہوں، تو آپ بھی اپنی بہو کو اس طرح سے فریڈم دیں، آئے جائے، اور یہ ہے کہ اس کو جو ہے پابندیاں نہ لگیں، اور یہ ہے کہ اس کو اسی طرح سے ڈیل کریں، اسی طرح سے اس کو آزادی دیں جس طرح سے آپ اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس میں کرے۔
تو اب یہ ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اس میں یہی بات ہے کہ ڈرے نہیں, ٹھیک ہے. وہ بھی کوئی بری نیت سے کبھی نہیں آتی, کوئی لڑکی جو ہوتی ہے وہ کسی بری نیت سے نہیں آتی, وہ اچھے سے جو ہے وہ خواب لے کر آتی ہے اور وہ یونٹی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. جو اس نے اس وقت ناولز پڑھے ہوتے ہیں یا جو اس نے افسانے پڑھے ہوتے ہیں, پیار محبت سے رہنا اور اس طرح سے, اسی ان تھاٹ سے اور اسی خوابوں کے ساتھ آتی ہے. پھر آگے کیسا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے یہ پھر آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے جو ہے اس کو اپنے اندر جو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں. پھر ٹھیک ہے, خوف نہیں کھانا, بہت پیار سے محبت سے خوش دلی سے کرنا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو وہ بھی نہیں کرنا, اس کو ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے اس کو اسی طریقے سے لینا ہے. اگر وہ کچھ چینجز کرتی ہے اس کو چینجز تھوڑی بہت کرنے دینا چاہیے. اور بہو کی نصیحت میں نے اس کو کہا تھا کہ تم جاتے ہی مت چینجز کرنا, تھوڑا سا ٹائم دینا سسرال والوں کو بھی تھوڑا سا, یعنی کہ اب ان کی پرانی روٹین چل رہی ہے 25-30 سال سے, تو ایک دم جاتے ہر چیز کو چینج کرنے کی فوراً کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ گریجولی اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ انسرٹ کرتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ آپ نے جو ہے ایک بات یہ ہے کہ آپ نے نا کمپیریزنس نہیں کرنے. یہ پوائنٹ بھی ہے کہ آپ جو ہے نا کبھی بھی اپنی بہو کو جو ہے نا اپنی بیٹی سے بھی کمپیئر نہ کریں, کیونکہ یہ بات ہے کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ گھر کی ہوتی ہے, وہ آپ کی تربیت سے بڑی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہر چیز میں بہت سمجھدار ہے, بہت آرگنائزڈ ہے, آپ کو اپنی بیٹیاں ٹھیک لگتی ہیں. اور اسی طرح یہ جو لڑکی کہیں سے آئی ہے وہ بھی اپنے گھر میں ان کی پرنسس تھی, وہاں پہ وہ نمبر 1 تھی, لیکن سسرال میں آ کے ایک دم سے انسان جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے. اس کو اپنے آپ کو پروف کرانا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کس مقام تک جا سکتی ہے. تو یہ کہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو پروف کرتی ہے, لیکن ایک دم بہو کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک زیرو سے سٹارٹ کر رہی ہے, دے ڈونٹ نو یو, تو وہ وہاں سے پھر اوپر جاتی ہے. تو یا اوپر جاتی ہے یا پھر بالکل نیچے آ جاتی ہے, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کیسے ان رشتوں کو نبھایا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو کمپیریزنس نہیں کرنے چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ اپنی بیٹی سے بھی کمپیئر نہ کرے, اور دوسری اگر بہویں ہیں تو ان سے بھی کمپیئر نہ کرے, کیونکہ کوئی بھی 2 لوگ جو ہیں وہ سیم نہیں ہو سکتے. ہر کسی کی اسٹرینتھس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تو یہ ہے ویکنیسز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اس طرح سے یہ ہے کہ اگر ایک جو ہے وہ ذرا باتیں زیادہ کرنے والی ہے, گھلنے ملنے والی ہے, تو یوزلی سسرال والوں کو وہی پسند آتی ہے جو بولنے والی ہو. اور لیکن یہ دیکھیں کہ اگر دوسری تھوڑی کوائٹ بھی ہے لیکن اس میں ضرور کوئی دوسری خوبیاں ہوں گی, کہ جیسے وہ جو ہے مے بی وہ کھانا اچھا پکاتی ہو, یا وہ گھر کی صفائی زیادہ اچھی کرتی ہو, یا یہ کہ اس کی ڈریس سینس جو ہے وہ زیادہ اچھی ہو. تو یہ بات ہے کہ آپ اس کی خوبیاں دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے, دوسری میں کیا خوبیاں ہیں, تو اس کی خوبیوں کو اس کا اسٹرینتھ بنا کے اس کو بھی اوپر لے کر جائیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو یہ آپ کی ہی فیملی کا فائدہ ہے, آپ کی ہی فیملی اسٹرانگ ہوگی. اگر آپ کمپیریزنس کریں گے بہوؤں میں تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ کا وہ بھائی بھی آپ سے اس کے ڈفرینسز ڈیولپ ہو جائیں گے اور وہ آپ سے کٹتا جائے گا, تو آپ کی اپنی فیملی کمزور ہو جائے گی. تو اپنی فیملی کو خود ہی کمزور نہ کیا کریں. تو یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں, ان کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ آگے لے کر چلیں, تو انشاءاللہ یہ کہ آپ کی فیملی اسٹرانگ ہوگی اور آپ ایک مضبوط خاندان کی طرح سب کو باہر سے نظر آئیں گے. اور بس آخر میں یہی کہوں گی کہ سب انسان ہیں, سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں. اور یہ ہے کہ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے اور کوئی شیطان بھی نہیں ہے, سب تو ہے, کوئی انسان ہے, تو انسان جو ہے ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرے. اور جب بھی دل چھوٹا ہو تو اس حدیث کو یاد کر لیا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہی ہے کہ جس نے حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا, یعنی آپ صحیح تھے, آپ کا پوائنٹ صحیح تھا, اور یہ ہے کہ آپ بالکل جسٹیفائڈ تھے اپنی ناراضگی میں, لیکن آپ نے اللہ کی خاطر وہ جھگڑا چھوڑ دیا. اگر آپ نے حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف میں گھر دیں گے. تو انشاءاللہ اپنے دل بڑے کریں اور دونوں خاندانوں کو لے کر چلیں بڑے دل کے ساتھ, اور ایک دوسرے کو معاف کریں, اور اگلی جنریشن کی اچھی جو ہے وہ اس کی پرورش کریں اور ان کو اچھے انسان بنائیں, ان کو محبت میں رہنا سکھائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ حافظ.